अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान साहब की तकरीर नशर करने के हवाले से अब पैमरा का एक नोटिस आ चुका है और पैमरा का मानना यह है कि इमरान खान साहब की तकरीर अब रिकॉर्डेड तो नशर की जा सकती है लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं की जा सकती। और उसकी बुनियादी वजह बनी है कल की उनकी तकरीर, जिसमें इमरान खान साहब ने एडिशनल सेशन जज, पुलिस अफसरान को डराया धमकाया और जो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है वो उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। और इस तकरीर का जो मकसद उसमें बयान किया गया है, जो मुद्दा बयान किया गया है FIR में, वो ये कि इमरान खान साहब की तकरीर की वजह से इंतज़ामिया, पुलिस अफसरान और जुडिशरी को डराया धमकाया गया है, उनको दहशत ज़दा किया गया है। और इमरान खान साहब इस वक्त जिस बुलंदी के मैदान में हैं, जिस बुलंदी के पायदान पर खड़े हुए हैं, लगता यह है मुझे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो और उनकी जमात ज़रा एहतियात से काम लें। लोग उनके साथ मौजूद हैं, अगले इलेक्शन जब भी होते हैं उनकी कामयाबी के भरपूर इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अगर वो अपनी बयानात में, अपनी गुफ्तगू में एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इमरान खान की बुलंदी का आलम यह है, उनकी कामयाबी का, उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि कराची में आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ NA 245 में, और यहाँ पर उनके जो उम्मीदवार थे गैर मकबूल उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी, 21,000 वोटों की के साथ वो इस वक्त आगे हैं, गैर हतमी से गैर सरकारी नताइज। और MQM जिसका ये गढ़ हुआ करता था, इस दफ़ा MQM के साथ पीपल्स पार्टी MQM के हक़ में दस्तबरदार हुई थी। इसके बावजूद MQM ने यहाँ से 7,500 के करीब वोट हासिल किए हैं। बदतरीन शिकस्त का सामना है MQM को। तो ये मकबूलियत है इमरान खान साहब की। इससे पहले जो इलेक्शन हुए उसमें बेहतरीन नताइज हासिल किए, लेकिन ज़बान का मसला सबसे बड़ा है। एक मामला जो मुसलसल चल रहा है वो है शहबाज गिल साहब का, कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया या नहीं किया गया। इस हवाले से जो बयानात सामने आए हैं वो बड़े ही एक्सट्रीम पर हैं दोनों साइड्स। यानी इमरान खान साहब की तरफ से पहले कहा गया कि उन्हें जहनी अजियत का निशाना बनाया गया, फिर उनकी जमात की तरफ से कहा गया कि उन पर तशद्दुद किया गया, फिर इमरान खान साहब ने एक TV इंटरव्यू में बरमला कहा कि उन्हें नंगा करके मारा गया। यानी हम न्यूज़ की ज़बान में लफ्ज़ों को थोड़ा सा शुगर कोडेड कर देते हैं, इस इंतहा तक नहीं जाते। बरहना करके मारा गया, कम से कम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा नंगा करके मारा गया, फिर कहा इन्हें उल्टा लटका के मारा गया, फिर कहा गया कि इनके नाजुक आज़ा को मजरू किया गया, फिर इससे भी बढ़कर बात की गई कि इनके साथ ज़्यादती की गई, और फिर कहा गया इनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। और कल तो हमारे प्रोग्राम में हद ही हो गई, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जमशेद इकबाल चीमा साहब। उन्होंने कहा जी मैं बरमला कह रहा हूँ कि शहबाज गिल के साथ रेप किया गया है। ये इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि हर पाकिस्तानी इस पर परेशान है। फिर जो शहबाज गिल साहब की फुटेज थी अदालत में पेशी के वक्त, उस पर तो मैंने भी कहा कि अगर उन्हें एस्तेमा है और वो ट्रिगर हो जाता है और वो मास्क मांग रहे हैं तो उन्हें मास्क देना चाहिए था, उनको इस तरह से अदालत में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मानना यह है, पुलिस का मानना यह है कि शहबाज गिल साहब ड्रामा कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जमात और उनकी जमात की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सरीहन झूठ बोला जा रहा है, इस नौइयत का कोई तशद्दुद नहीं किया गया है शहबाज गिल पर। बहरहाल अब एक कमेटी बन गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। कल वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश भी कर दी जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और उसमें उन्होंने ये बयान किया कि शहबाज गिल अपने हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद हैं और उन्होंने कुछ तस्वीरें और फुटेज जारी की, और उस फुटेज में हशाश बशाश नज़र आ रहे थे शहबाज गिल साहब। हमने कल वो फुटेज नशर की, और जब नशर की तो जमशेद इकबाल चीमा साहब ने बरमला मुझे कहा कि शायद मेरी निगाह ठीक नहीं है, मैं पहचान नहीं पा रहा कि ये शहबाज गिल नहीं बल्कि काजिम खान हैं। काजिम खान जो उन्होंने कहा कि ये जियो के मुलाजिम हैं, तो मैंने उनकी तस्दीक की और मैंने उनको बताया कि ये काजिम खान साहब जो हैं ये जियो के मुलाजिम नहीं हैं, ये किसी ज़माने में जियो इंग्लिश में ज़रूर थे, उसकी लॉन्चिंग से पहले उसको छोड़ के चले गए थे, फिर उसके बाद ये दुनिया न्यूज़ के साथ भी वाबस्ता रहे और आज ये डेली टाइम्स के साथ वाबस्ता हैं और वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ ये मैंने कहा बल्कि फिर काजिम खान साहब को लाइन पर लिया और लाइन पर लेने के बाद उनका मौक़िफ़ भी आवाम के सामने पेश किया।
یہ ہیں کاظم خان صاحب جن کی تصویر آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور جمشید اقبال چیمہ صاحب، اور پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ کاظم خان صاحب کے ساتھ ڈرامہ ایک ریکارڈ کر کے اور تصویریں بنا کر، یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل صاحب کی، اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شہباز گل نہیں، یہ کاظم خان ہیں۔ اب کاظم خان کو اگر تحریک انصاف کے لوگ نہیں جانتے تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ کاظم خان صاحب ایک تقریر میں عمران خان صاحب کے سامنے تقریر کر رہے تھے، سی پی آئی ڈی کے صدر ہیں یہ، اور اسی حیثیت سے وہاں پر موجود تھے اور تقریر کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی حمایت میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو نہ پہچانا جاتا ہو۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1-2 ٹویٹر ہینڈل سے یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ یہ کاظم خان صاحب ہو سکتے ہیں، پھر وہاں سے تحریک انصاف نے اس کو اٹھانے کے بعد اپنے واٹس ایپ گروپ پر چلایا، اور ان واٹس ایپ گروپ میں یہ بات چلی جہاں پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ دیکھتی ہے باتوں کو اور پھر میڈیا میں اپنا موقف اختیار کرتی ہے۔ تو جب اس طرح کا رویہ ہوگا اور اس طرح کی آپ کی تیاری ہوگی اور یہ آپ کی میڈیا ٹیم ہوگی اور اس طرح سے آپ کا نیریٹو بن رہا ہوگا، تو آپ کتنے بھی مقبول ہوں، کتنی ہی مقبولیت آپ کی ضرور ہو، لیکن آپ کا موقف پھر کمزور ہوتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن پابندی لگ رہی ہے کیونکہ آپ نے سیشن جج کو ہدف تنقید بنایا، ہدف تنقید نہیں بنایا بلکہ آپ نے دھمکی دی کہ جب ہم آئیں گے تو پھر آپ سے نمٹ لیں گے اور آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، پولیس حکام کے خلاف۔ اب یہ جو عدلیہ ہے پاکستان کی، یہ اس پر آپ کئی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں دیکھیں کہ عدلیہ کیسی ہوتی ہے اور پاکستان میں دیکھیں عدلیہ کیسی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی لاکھوں کیسز بھلے سے وہ پینڈنگ ہیں، بھلے سے بہت سست رفتاری سے چل رہے ہیں، بھلے سے بہت مسائل موجود ہیں، لیکن جو بھی انصاف مل رہا ہے وہ پاکستان کی عوام کو انہی عدالتوں سے مل رہا ہے۔ اگر ان عدالتوں پر، ان اداروں پر بھی قوم کا اعتبار ختم ہو جائے گا پروپیگنڈے کی وجہ سے، الزامات کی وجہ سے، تو پھر یہ قوم کہاں جائے گی، کہاں دیکھے گی؟ تو ایسا نہ کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ شہباز گل صاحب نے جو تقریر کی تھی، وہ تقریر جو انٹرویو دیا تھا ایک نجی چینل کو، وہ قابل مذمت نہیں، قابل دست اندازی تھا، اس کو قابل گرفت تھا، قانون کی گرفت میں اس کو آنا چاہیے۔ ایسا بیان چاہے شہباز گل دیں، چاہے عمران خان دیں، چاہے نواز شریف دیں، چاہے آصف علی زرداری دیں، XYZ کوئی دیں، یہاں سے مسعود رضا بیٹھ کے کوئی بات کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ قانونی جرم ہے۔ مہمانوں کی طرف آؤں اور معاملے پر بات کرتے ہیں کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا اور یہ جو ماحول ہے، یعنی کل بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ اس وقت پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے۔ بلوچستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں تباہی مچی ہوئی ہے، سندھ میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے کہ لاڑکانہ میں 200 گھر منہدم ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ اندرون سندھ ہزاروں گھر ٹوٹ چکے ہیں، اس وقت لوگ دربدری کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے شہباز گل کے معاملے پر، حالانکہ یہ معاملہ، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، یہ 2 منٹ کا کیا، آپ 15 منٹ میں یہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا یا نہیں، لیکن جو رفٹ ہے، جس انتہا کو پہنچے ہوئے مخالفین، اس نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں اور ہم مسلسل معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر نذیر لغاری صاحب، ٹھیک ہے بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنے اصل مسائل کو چھوڑ کر، پاکستان کے قوم جن کو فیس کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر، ان ایشوز پر ہماری ساری توجہ ہے جو صرف سیاسی نوعیت کے ہیں، ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ شکریہ مسعود۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اپنا گاؤں بہہ چکا ہے۔ پہلا یہ کہ جتنے بھی گھر تھے ہمارا علاقہ ہے ٹھل گامن، چوٹی بالا کے قریب ہے، اور وہاں پر کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں ہے، اور وہاں پر سینکڑوں کے، یہ تو سینکڑوں ہمارے اپنے رشتہ دار گھر کے لوگ وہ لوگ تھے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بہت احتیاط سے کہتا ہوں، پھر بھی کم از کم 40 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہزاروں، اگر لاکھوں بھی کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا، کہ مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ جن ندی نالوں کو ہم کبھی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے، سنگھڑ،
वडोर और मिठावन, खूड़ा, काहा, छाछड़, ये सारे के सारे ये जो बरसाती नाले थे, आप सोच सकते हैं कि उनमें 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी, 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी वडोर में जा रहा है। और इस वक्त हमारे शहर डूबते जा रहे हैं। फाजिलपुर में पानी दाखिल हो चुका है, दरगाह खान में पानी दाखिल हो चुका है, राजनपुर में पानी दाखिल हो चुका है। जो मरकजी शहर हैं वो निशाने पर हैं और पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह से जो पानी चल रहा था, हम मॉनिटर करें एक एक लम्हे को, हमें उलझा दिया गया है। ये सिर्फ मैं उसकी बात करूं जो इंट्रो में आपने जिसका नाम भी नहीं लिया। इंट्रो में आपने सिंध का कहा, खैबर पख्तूनख्वा का कहा, बलूचिस्तान का कहा। मैं यकीनन वहाँ पर लोग मुतासर हुए हैं, यकीनन बलूचिस्तान में क़यामत आई है, यकीनन सिंध के शहरी इलाकों में भी देहात में क़यामत आई हुई है। इसी तरह की सूरत हाल सवाबी में, मर्दान में और आगे जितने भी इलाके हैं वहाँ पर क़यामत आई है, वहाँ पर सारे शहर डूबे हैं। हमें फंसा दिया गया है कि हम सियासत पर बात करें। लेनिन ने कहा था इनकलाब के बाद हम बदनसीब लोग हैं कि हमें सियासत पर मैं बात अर्ज करना आपसे ये चाह रहा हूँ, हमें कल इमरान खान साहब ने जलसा किया F9 पार्क में और उसका मुद्दा था शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अब शहबाज गिल तो रहे इनके साथ, इनके पास जेल में कस्टडी में, अगर तशद्दुद करके इनको लाया गया था तो कानून के मुताबिक उनको जेल में नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उनको रखा गया, वापस किया गया। कल का मुद्दा ये था कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। इमरान खान साहब का मानना था हुआ। इस पर उन्होंने पूरी तकरीर की। क्या जिस इस वक्त बुलंदी पर हैं मकबूलियत के इमरान खान साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इन इशूज़ पर बात करें कि लोगों के साथ हो क्या रहा है मुल्क में? इस पर एक बात नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जहाँ पर दर्द होता है ना उसको एहसास होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। ये पूरा सियासी अमल, हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। चौधरी परवेज इलाही क्या कर रहे हैं? वो आए एक दिन के लिए राजनपुर में, उन्होंने आकर चंद लोगों में, 6-7 लोगों में उन्होंने वो तकसीम की इमदाद, वो वहाँ के मुलाजिम थे, BMP के मुलाजिम थे, वो जो है अपने बल्दिया के मुलाजिम थे और सब लोग जानते थे कि किसको इमदाद दे रहे हैं। और बाद में वो रख ली गई होगी इमदाद, वो उनको किसी को नहीं दी गई होगी। और फिर वहाँ डेरा गाजी खान में गए, हमारे सरदार जो अल्लाह माफ़ करे खुदाई अख्तियारात रखने का दावा करते थे, जिनके पास लोगों की ज़िंदगी और मौत का आज भी, उनकी बेटियों की, उनके बच्चों की, उनकी अपनी ज़िंदगियों का फैसला ये सरदार करते हैं। वो उनके जूतों में बैठे हुए थे, पैरों में बैठे हुए थे। चौधरी परवेज के वो कुर्सी पर तन कर बैठे हुए थे और ये सारे सरदार लगारी, अदरीशा, अपना वो खोसे, सारे सरदार जो लुंड, ये सारे के सारे उनके पैरों में बैठे हुए थे और उनके जूतों के बराबर बैठे हुए थे। और उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर एक क़यामत बनकर लोगों पर टूट पड़ते हैं। एक सरदार ने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार आपने जो ट्वीट लगाई है ये तो हम ठीक नहीं है ना, इसको वापस करें। क्या मुझे कितना दुख है, कितना सदमा है और हम किस तरह परेशान हैं। मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैंने ये बात कभी किसी से नहीं की थी। कम से कम मैं ये दुख रहा हूँ कि मेरा गांव बह गया है, मेरा जो घर था वो बह गया है, वहाँ कोई चीज़ रही नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। हम इस सूरत हाल से दो चार हैं और हमारे लाखों लोग इस सूरत हाल से। हमें बात करनी है जनाब शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने 3 नाम दिए हैं, श्री मजारी का, साद रफीक का, मुस्तफा खोखर का। भाई आप इन्हीं तीनों को भेज दें यार, जाकर मिलकर आ जाओ और आप जो उनकी लीगल टीम है उनको मिलने के लिए दे दें ताकि वो मिलें और इस तरह से ये बात, ये वहमा, ये चीज़ें ख़त्म हो, ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो कि जनाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये बात सुने, बिल्कुल ठीक, मैं बताता हूँ जनरल ज़िया के दौर में किस तरह से तशद्दुद हुआ है लोगों के ऊपर, वो बेपनाह हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी को कस्टडी में आप तशद्दुद का निशाना बनाएं। किसी शख्स को भी जो हिरासत में हो उसके ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, वो अपना वो हो, अयान हो, मॉडल गर्ल या शहबाज गिल हो या मरियम नवाज हो, तशद्दुद किसी पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर जब आप कहें कि तशद्दुद हुआ है और हम देखें कि अभी 12 घंटे पहले तो ये बंदा व्हील चेयर पर था और इसके बाद इतना तशद्दुद हुआ कि इसका रेप तक हो चुका है, इसके नाजुक आज़ा जो है वो मजरू कर दिए गए और चंद घंटों के बाद फुटेज आए तो वो पुलिस को ब्रीफिंग दे रहा है। अब आज फुटेज आई है, वो खाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी तो समझ में नहीं आता ना कि ये क्या है। इस तरह का ड्रामा भी तो नहीं होना चाहिए। ये तो ड्रामा साफ साफ नजर आ रहा है। अफसोसनाक बात है कि गुमराह नहीं करना चाहिए। जी, कासिम खान बना के पेश किया जा रहा है उनको।
جی ارشاد بھٹی صاحب، جیسے نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ اس دکھ کو آپ سمجھ سکتے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا گھر بھی بہہ گیا ہے نذیر لغاری صاحب، اور اتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، یہ تو اگر کسی کو رابطہ کریں کچھ کریں تو کچھ نہ کچھ امداد وہاں پہنچ سکتی ہے۔ اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ ہم لگے ہوئے جی شہباز گل کے ساتھ کیا ہو گیا، اس پر جلسے ہو رہے ہیں، اس پر تقریریں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب پر پابندی لگا دے، حکومت یہ کہہ رہی ہے۔ اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ حکومت پاکستان اپنا موقف دے، ایک پریس کانفرنس کے اندر موقف دے، آپ اس کو متنازع بنا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وزیر ہونے کے باوجود اور وزارت کے پلیٹ فارم سے ایک تقریر کرے، آفیشل پریس کانفرنس کرے، اور آپ اسے متنازع بنا دیں، آپ ججز کو متنازع بنا دیں؟ ارشاد بھٹی صاحب۔ جی مسعود بھائی شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا، جو فوجی گاڑی کو خبروں میں خبر نامے میں جو ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے چلا، فوجی گاڑی کو جو حادثہ ہوا، 9 جو فوجی شہید ہوئے، ان کی فیملیز، ان کے لواحقین، ان کے ورثاء سے دلی ہمدردی۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں اور غازیوں کی فوج کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ نذیر لغاری صاحب سے معذرت، نذیر لغاری صاحب کے دکھ درد کے مارے پنڈ سے اور گاؤں سے اور باقی گاؤں سے معذرت کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے سر آپ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، گیس آتی ہے، بجلی آتی ہے، سیوریج کا سسٹم بہتر ہے اور سڑکیں ٹھیک ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس پہ ہیں، پٹرول ہمارے پاس ہے۔ ہمیں کیا لگے آپ کہاں کس پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کدھر پڑے ہوئے ہیں، کدھر لگے، ہمارا آپ کا زندگیاں دو ہیں ہمارے، ہم آپ کو کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں کہ سندھ کے عوام، کے پی کے عوام، بلوچستان کے عوام، بس آپ اتنے تک کی ہیں، لہٰذا اتنے تک کی رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں بھٹی صاحب، آپ کا جو فائنینشیل انجن ہے نا، جو آپ کو ٹیکس ادا کر رہا ہے کراچی، جس پر آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمام لگژری انجوائے کر رہے ہیں، وہ تباہ حال ہو چکا ہے۔ اس کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اس بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اگر یہی آپ اس طرح خاموش رہے اور ان معاملات پہ بات نہیں کی تو یہ لگژریز آپ کی بھی بچنی نہیں ہیں۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، کیونکہ میرے پاس ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ لاڑکانہ میں جو 200 گھر گرے ہیں، بھائی جان آپ کے گرے ہیں، کون سا میرا گرا ہے، آپ جانیں اور آپ کے گھر جانیں۔ معیشت جو تباہ حال ہو گئی ہے، دیوالیہ ہو گئی ہے، 35-40 ارب ڈالر ہم نے دینا ہے، ہمیں کیا لگے، کوئی آئے گا تو دے لے گا، کوئی معجزہ ہو جائے گا، ہمیں اس سے کوئی نہیں، ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، گولی ماریں اس کو، یہ چلتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ اچھا اسپتال نہیں، اچھا سکول نہیں، اچھا تھانہ نہیں، اچھی حوالات نہیں، اچھی جیل نہیں، چھوڑے پر یہ اس کو گولی ماریں۔ اور یہاں میں ذکر کرتا جاؤں کہ وہ کراچی جو ڈوب گیا ہے، جو گٹر زدہ ہے، جو مکھی زدہ ہے، جو کوڑا کرکٹ زدہ ہے، جہاں 3 دہائیوں تک پیپلز پارٹی اور MQM نے کی، اور اس پہ دیکھیں پھر آج آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا کی نشست پر 7ویں نمبر پر، نیچے سے پہلے یا دوسرے نمبر پر تحریک انصاف آئی تھی، آج وہ MQM کی وہ اس نمبر پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہے۔ مجھے وہ خالد مقبول صدیقی کا خسارے کا سودا یاد آ گیا، جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کر کے کہا تھا، عمران خان صاحب آپ نے ہماری سیٹیں چھینی، ہم نے آپ کی حکومت چھین لی، اب ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ اب سر آ جائیے اس پہ، نذیر لغاری صاحب کا گلہ بنتا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی ایک مرتبہ تو آئے۔ مجھے بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب کا آخری مرتبہ میں نے سنا تھا کہ وہ دبئی میں ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب 4 ملکی دورے پر خیر سے پھر جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے انہوں نے ریکارڈ دورے کیے ہیں، اور وہ پاکستان کے وزٹ پہ کبھی آئیں گے۔ حمزہ شہباز صاحب لندن میں ہیں، مولانا صاحب ترکی میں ہیں، عمران خان صاحب اپنے جلسوں بیانیوں میں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا کچھ پتہ نہیں، اور بلوچستان کے سردار وڈیرے جنہوں نے اسلام آباد میں دیواریں ہلا دیتے ہیں اپنی خوبصورت تقریروں کے ساتھ کہ ظالموں بلوچستان کھا گئے ہو، آپ نے بلوچستان کا یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی گوٹ، کسی گھر، کسی سیلاب کے آگے وہ کھڑے نظر آئے تو ہمیں دیکھ لیجئے۔ سندھ کے والی وارث کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، KP کے بڑے بڑے نام کہاں ہیں جو ہمارے ٹی وی پروگراموں میں سنبھالے نہیں سنبھلتے، وہ کہاں ہیں۔ بات بیسیکلی یہ ہے بھائی جان کہ عمران خان صاحب پر پابندی لگا دیں، بالکل میر جعفر، میر صادق، نیوٹ کہنا میری فوج کو، مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، مضبوط فوج، اور میرا ہمیشہ سے ماننا ہے آپ تنقید کریں،
ان کو اپنی ریڈ لائن میں نہ مگر ان کی ریڈ لائن میں نہ جائیں، تذلیل نہ کریں، بےزتی نہ کریں، نیوٹرلز کو گالی بنا دینا، ہلاکو خان چوروں سے مل گئے، امریکی اعلیٰ کار شہباز گل صاحب کا نیکسٹ لیول کا بیان، ایک منٹ صرف مسعود بھائی، پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے، جھوٹے الزامات نہ لگائیں، بیہودے الزامات اور گھٹیا ٹرینڈ مہم اور شہداء تک کی جہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن بھائی جان اس طرح تو کچھ لوگوں کو اخبارات بھی پسند نہیں ہیں، وہ بھی بند کر دیں، پھر کچھ لوگوں کو ٹی وی بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بھی بند کر دیں، پھر سوشل میڈیا بھی ریگولیٹ کرنے کے بجائے وہ بھی بڑا جھوٹ پھیلاتا ہے، وہ بھی بند کر دیں۔ عمران خان پر پابندی لگائیے، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، آپ لگا سکتے ہیں، مگر اس سے کیا آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف ہمارے گھٹنوں پہ آ جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا، مہنگائی نہیں آئے گا گھٹنوں پر، ایک منٹ وہ گھٹنوں پر نہیں آئے گا۔ مجھے یہاں پر ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، کیا اگر آپ عدالت کے فیصلوں سے بالکل آپ اس پہ اختلاف رکھیں، لیکن آپ ججز کو اب بات پولیس سے آگے نکل گئی ہے، اب فوج سے بھی آگے نکل گئی ہے، اب ججز کو آپ وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم آئیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے، سر یہ اگر ہم نے شروع کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ جو اس سے نہیں ہوتا، آئی ایم ایف ہمیں پیسہ نہیں دیتا، ہماری غربت ختم نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسعود بھائی 101% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، کل کہہ رہا تھا، پرسوں کہہ رہا تھا، آج کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ٹھیک، 2 ادارے بچے ہیں اس ملک میں، 2 ادارے ہیں، ایک آخری ریلیف گاہ جیسے آپ نے بتایا عدلیہ، آخری ریلیف گاہ ہماری، ہم عدلیہ کے فیصلوں پر مجھے 101 اختلافات ہیں مگر میری عدلیہ میری ہے اور آزاد عدلیہ اسی سے مجھے ملے گا۔ فوج سے آپ کو 101 آپ بات چیت کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اختلافات کر سکتے ہیں، مگر وہ شہیدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے، اور آپ اس طرح اس کی تذلیل اور بےزتی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ نے آخر آ کے چن لیا، آپ نے ادھر آ کے پابندی لگا دی، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا، میں عجیب سا ہوں کہ وہی جرم، وہی الزام نواز شریف صاحب پر ہے گجرانوالہ کے جلسے میں الزام نہیں دہراؤں گا، وہی مریم نواز صاحبہ پہ ہے رینک اینڈ فائل، وہی زرداری صاحب پہ ہے اینٹ سے اینٹ بچانا، وہی مولانا صاحب پہ ہے کہ وظیفہ خور، اسرائیلی وظیفہ خور، لیگی سیاستدان، خلائی مخلوق اور پتہ نہیں کیا، پی پی کے سیاستدان، مولانا صاحب کے ساتھی، اور چھوڑیے آج کے وزیر داخلہ رانا صاحب کا میں کلپ آپ نے بھی سنا ہوگا جس میں وہ فرما رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب آپ کے اور آپ کے بچوں کو اسی ملک میں رہنا ہے، کمشنر صاحب آپ نے یہی نوکری کرنی ہے، اور ہم ہر اس عدالت اور ہر اس جج کا گھراؤ کریں گے جو ہمارے خلاف فیصلے دے گا۔ آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ آپ ان ساروں پہ میں نے بہت سارے نام سکپ کر دیے، ان ساروں پہ کسی پہ آپ نے پابندی لگائی؟ آج میرے دوست کچھ دانشور اب آپ نے کہہ دی بات، اب مجھے آگے ہی بڑھنا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب ایک جملے میں آپ کی بات کا میں رسپونڈ کرتے ہوئے، حالانکہ میرا منصب نہیں ہے، صرف دو جملے میرے نہیں، ہاں 2 جملے صرف مجھے بول دیجئے۔ فار ایگزامپل الطاف حسین کو ملایا جا رہا ہے، الطاف حسین جتنی بد زبانی، الطاف حسین صاحب پہ قتل، لغوا، بھتے تاوان کے جو الزامات ہیں، جناب پور کی باتیں غلط ہوں گی چھوڑ دیں، بھارت کو لشکر کشی کی دعوت دینا وہ بھی چھوڑ دو، الطاف حسین اور عمران خان کو ابھی نہیں ملایا جا سکتا۔ نواز شریف صاحب پر پابندی اس لیے لگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مفرور ہیں، وہ سرنڈر کریں گے عدالت کو تو ان کو ہم بولنے کا کہنے کا حق دیں گے، آپ لگا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب مجھے ذرا آگے بڑھنا ہوگا، بالکل آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کا پہنچ گیا کہ دوسروں نے یہ سب کچھ کیا تو صرف عمران خان پر ابھی پابندی کیوں، نواز شریف پابندی لگی ہو دوسری وجہ سے؟ سر میرا سوال کچھ اور ہے، آپ کا جو جواب ہے اسی پر میرا سوال ہے کہ آج اگر عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو اس لیے کھڑی ہے کہ وہ ایک ڈیفرنس فیل کرتی ہے، وہ باقی لیڈرشپ میں، پرانی لیڈرشپ میں اور عمران خان میں ایک ڈیفرنس فیل کرتی ہے، وہ ڈیفرنس ہمیں نظر آنا چاہیے نا۔ اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو آپ بھی غلط کریں، آپ مان رہے ہیں انہوں نے غلط کیا تھا، آپ بھٹی صاحب خود بھی مان رہے ہیں انہوں نے غلط کیا تھا، تو عمران خان صاحب کو بھی غلط کرنے کی اجازت ہونی چاہیے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ تو یہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا، عامر ضیاء صاحب کی طرف جاؤں گا اور اسی معاملے میں بات کروں گا کہ 2 غلط تو ایک صحیح ہونے کی ضمانت نہیں ہو سکتے نا۔ تو ایک بریک لے لیجیے مجھے یہاں پر، اور بریک کے بعد عامر ضیاء صاحب کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ پہلے غلط تھا تو وہ آج بھی غلطی ہے، اسے ہم آج بھی غلطی کہیں گے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ہر پاکستانی کے لیے، مجھ جیسے ہر پاکستانی کے لیے یہ افسوس کی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب جیسے بڑے لیڈر پر
ان کی تقریر کو براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگ جائے، لیکن کیا عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس طرح کی لب و لہجہ اور جو موقف اختیار کر رہے ہیں اور جس طرح سے اداروں کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ انہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب جس طرح سے اب دھمکیاں دے رہے ہیں جوڈیشری کو، فوج کی بات کرتے ہیں، وہ پولیس افسران کو ایک طویل عرصے سے وہ دھمکیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، پھر انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، تو طاقت اگر ہوتی ہے انسان کے پاس تو طاقت کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ملکی قوانین کو بھی نہ مانے اور اس طرح کی رب و لہجہ اختیار کرے۔ آپ کا کیا موقف ہے سر اس پر؟ مسعود دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ عمران خان نے فوج کو کوئی دھمکی دی ہو۔ ہاں، حکومت کی طرف سے کوشش یہ ضرور ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج جو ہے مد مقابل آ جائیں، لیکن ایک ون آف جملہ بھی کہہ دیا گل صاحب نے، لیکن گل صاحب کا ایسا کوئی جملہ نہیں تھا کہ جو اس سے کہیں بڑی باتیں نون لیگ کے جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور ان کے بہت سارے ہمنوا وہ کہہ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں۔ تو ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مبینہ جرم ہو اور اس کی دو ترازو ہوں تولنے کے، ایک ترازو جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کے لیے الگ ہو اور ایک جو ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لیے الگ ہو، کہ جہاں پر 7 خون معاف ہیں۔ اگر ایسا ہوگا، اگر یہ حکومت ایسا کرے گی اور ریاستی ادارے اس میں استعمال ہوں گے شہباز شریف حکومت کے ہاتھوں، تو یقیناً اس سے تضاد بجائے کم ہونے کے بڑھے گا، جو کہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب سے جب بھی انٹریکشن ہوا ہے صحافیوں کو، آف دا ریکارڈ ہو، آن دا ریکارڈ ہو، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی مجھ سے زیادہ اہم ادارہ اس ملک کا فوج ہے، اور جن ممالک کی فوج کمزور ہوتی ہے وہاں پہ ریاستیں جو ہیں کولیپس کر جاتی ہیں۔ میرے خیال میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے صحافی اس بات کی گواہی دیں گے، آن دا ریکارڈ نہیں، آف دا ریکارڈ گفتگو میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ بہت کوشش کی گئی کہ جناب باقاعدہ آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کیا نہیں کہتے تھے، ہم تو دہرا نہیں سکتے وہ باتیں، مریم صاحبہ نے کیا نہیں کہا، انہوں نے بلکہ انسٹیگیٹ کیا تھا، باقاعدہ انسٹیگیٹ کیا تھا، اور گل سے زیادہ خطرناک الفاظ استعمال کیے تھے، اس کو تو لوگ بھول گئے۔ یا کیا ہمیں فرق نظر نہیں آنا چاہیے عمران خان صاحب میں اور دیگر لیڈرشپ میں؟ نہیں، تو وہ فرق ہے نا، وہ فرق ہے نا کہ عمران خان تو نہیں کہتا، عمران خان تو فوج کے سربراہوں کے خلاف، اس ادارے کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا۔ اور ہاں، میں یہ دوبارہ دہراؤں گا کہ بڑی منظم سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان بمقابلہ افواج پاکستان خاکم بدین، اور یہ سازش جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ہمیں پتا ہے یہ بات۔ اور جس طرح سے آج پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں دینا اپنی تقریر میں، اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ کیا آپ کو نہیں پتا مسعود رضا صاحب کہ ہمارے ہاں پولیس، ہمارے یہاں سول بیوروکریسی جو ہے وہ سیاسی آقاؤں کے اشارے پہ کس طرح دم کے بل ناچتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو عمران نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے ڈنڈے سے ماروں گا، عمران نے کہا میں قانونی کارروائی کروں گا، اور قانونی کارروائی کرنا I will see you in the court، ہر آدمی کا حق ہے۔ میرے ساتھ بھی اگر پولیس زیادتی کرے گی، میرا حق ہوگا کہ میں کہوں گا جی میں عدالت میں جاؤں گا ان کے خلاف۔ عمران خان نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی، یہ پورا ایک پروپیگنڈا جو ہے بڑے منظم انداز سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے، مذائقہ خیز جو اس وقت FIR ہے، میں تو حیران ہوں، اس ملک کا ایک واحد وفاقی لیڈر ہے کہ جس کی فالوئنگ کراچی تا خیبر ملک کے ہر یونٹ میں ہے، اس کی جماعت کی ہے، باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ صوبائی یا لسانی یا فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں۔ آج منظم طریقے سے اس جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس سے وفاق جو ہے وہ خطرے میں آتا ہے، ملک خطرے میں آتا ہے خاکم بدین۔ تو آج اتنی بڑی سازش اور مکمل سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر بار بار دہراؤں گا جو ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب نے پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے اور جو انتظامیہ ہے اس کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی تھی، اب ایکشن شروع ہوا، تو اب کل ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں پولیس حکام جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں تو مجھے فون آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چڑیا گھر سے فون آ جاتا ہے۔ تو سر یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر واقعی اپنے موقف پر اصولی طور پر قائم ہیں تو یہ فون سے پھر وہ کیوں ڈرتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، بات یہ ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ گل کے اوپر اگر وہ نہ بولتے، اگر ان کے کسی کارکن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ لیڈر اس پہ خاموش ہو جائے، تو باقی لوگوں کو کیسے لے کے چلے گا؟ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی کارکن، آپ کی پارٹی مشکل میں آتی تو آپ کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹکٹ کٹا کر دوسرے ملک چلے جائیں، جو کہ ہمارے یہاں بعض رہنماؤں کا خاصا رہا ہے۔ یہ بات تو میرے خیال میں بڑی بات ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گل کے اس بیان کو اون نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، لیکن
اگر اس پہ تشدد ہوگا مبینہ طور پر, اگر اس کے اوپر جناب اور زیادتیاں ہوں گی تو ان کو بالکل حق ہے کہ اس کے اوپر بات کریں. دو الگ الگ ایشو ہیں. اور آپ دیکھیں حکومت کے مقررات سر ان پہ تشدد ہوا ہوگا, لیکن آپ جس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب ان کی فوٹیج, ان کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تو اس پر ریپ کا الزام لگا چکے ہیں کہ اس کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے. وہ بندہ اس اطمینان سے تو نہیں بیٹھ سکتا جو اس تشدد سے گزرا ہوا ہو. تو آپ تو اس حد تک جا چکے ہیں. اب دیکھیے ہم جج نہیں کر سکتے, یہ ظاہر کمیٹی بنے, جوڈیشل انکوائری ہو, یہ ہو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہر ہے کہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہے, اگر وہ کوئی بات کہیں گے تو ہوا میں نہیں کہیں گے. انہیں بھی پتا ہوگا کہ اگر اتنی بڑی میں بات کہہ رہا ہوں تو وہ ایک دم جو ہے وہ فال فلیٹ کر جائے گی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب بڑی زبردست پروپیگنڈے کی لڑائی ہو رہی ہے. گل صاحب اس میں ایک سمجھے سمٹم ہے, مرض نہیں ہے. مرض کچھ اور ہے. اس ملک کا مرض یہ ہے کہ اس ملک میں ایک عوامی کثرت کی جو رائے ہے, اکثریتی رائے ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو 20ویں صدی کے ان رہنماؤں کو مسلط کر دیا گیا ہے. مجھے یہاں پہ بریک لینا پڑے گا عامر ضیاء صاحب, بریک لینا پڑے گا. اس بریک کے بعد مزید گفتگو آگے بڑھاتی ہوں. ویلکم بیک. اور ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, تو ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, نذیر لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.